बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आज मैं बहावलपुर जजा हाउस में मौजूद हूँ। चौधरी खालिद महमूद जजा साहब साबिक MPA तहसील यज़मान रह चुके हैं। आप साबिक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एजुकेशन भी रह चुके हैं और इसके अलावा आप इस वक्त ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहावलपुर के सदर भी रह चुके हैं। तो आज हम खालिद महमूद जजा साहब से डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, सियासी हवाले से बातचीत करेंगे और आपके दौर में जो तरक्याती काम हो चुके हैं उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र कैसे तय किया? जी मेरी इब्तदाई तालीम मैंने सात पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया, SC कॉलेज से FA BA इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो MA इंग्लिश वो मेरा मुकम्मल ना हो सका। ठीक। अच्छा सर, आपके दिन की मसरूफ़ियत क्या होती है? दिन की रूटीन क्या है आपकी? दिन की रूटीन, मैं काश्तकार का बेटा हूँ और सुबह रिहाइश बहावलपुर में है, फिर अपने रोटी रोज़ी के सिलसिले में यजमान रकबे पे और लोग और हलके में और लोगों की खुशी गमी में शरीक होना। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि आप किताबें पढ़ते हैं और कौन सी अच्छी किताब आपको अच्छी लगती है, इस हवाले से बताइएगा। मैं अभी आपने मेरा तारुफ करवाया है ना जी कि भी मैं MP रह चुका हूँ, जी सियासत से मेरा तल्लक है। जी तो और मैंने आपको बताया कि मैं MA इंग्लिश ना कर सका, ना कर सका तो जी। फिर मैं सियासत में आ गया। तो फिर आप जब बंदा सियासत में हो हाँ तो फिर ये सियासत की किताब ही है वो भी पढ़नी होती जी है, वो बिल्कुल। जो पढ़ी हुई है या जो मिली विरासत में। अब उठ के मैंने कौन सी किताब पढ़ के जाना है सुबह हल्के में। जी 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 सर। माशाल्लाह आप सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं सर। आपके वालिद साहब चौधरी मुमताज़ अहमद जजा साहब कितनी मरतबा मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और कौमी असम्बली रह चुके हैं, इस हवाले से जी बताइएगा। 1985 में MNA बने थे, फिर 2008 में मैं MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एजुकेशन थे, MPA बने 2008। अच्छा सर, आपने सियासत को ज्वाइन किया, आपको सियासत में आने का शौक़ था या आपके वालिद साहब ने कहा आपको? शौक की बात नहीं है। 1985 में वो MNA बने तो मैं मैट्रिक में था, जी तो देखता रहा अपने वालिद को, वो बड़ा बेटा था तो शौक़ वाली तो कोई बात नहीं होती। फिर वो 2011 में उनकी वफ़ात हो गई, तो मेरी जमात ने फिर मुजिमनी में मुझे टिकट दिया, जो मैं 3600 वोटों से हार गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के इलेक्शन में जीत गया माशाल्लाह। अच्छा सर, आप मुस्लिम लीग नून बहावलपुर के ज़िली सदर हैं। मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए तंजीम साजी किस हद तक मुकम्मल कर चुकी है, इस हवाले से बताइएगा। हम इस दफ़ा उन्होंने हमारी जमात ने कोई हमारी पहले डिवीज़न की बॉडी नहीं होती थी, तो इस दफ़ा को उन्होंने आइन में तरमीम की है, डिवीज़न की बॉडी भी बन गई है। तो मैं पहले भी ज़िला का सदर था, तो हमारी तहसील वाइज थी कि हमारी जी तहसील सदर थे, तहसील जनरल सेक्रेटरी थे। अब उन्होंने PP वाइज कर दी है। ठीक। सिटी की तंजीम बहावलपुर की, और वो भी इक्वल टू ज़िला ही है क्योंकि यहाँ कॉरपोरेशन है। जी तो अब हर PP वाइज मतलब एक तहसील में, मेरी तहसील में अब दो तंजीमें बन गई हैं, तो वो भी मुकम्मल तो नहीं हुई, इंशाल्लाह 1-2 माह में तंजीम मुकम्मल हो जाएगी। खालिद साहब, आप सियासत में किस जज्बे से आए और आपने तहसील यज़मान के लिए अपने दौर में क्या क्या तरक्याती काम करवाए, इस वाले से डिटेल से गाइड कीजिएगा। काम अल्हम्दुलिल्लाह
تحصیل یزمان، بلکہ میں کہوں گا بہاولپور ضلع جو ہے سارا یہاں زمیندار ہے، ایگریکلچر ہے، جی اور پانی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جی اور تقریباً سارا ضلع ہی کہہ لیں ماسوائے حاصل پور کے. یہ میلسی سائفن کا بیرل جو ہے یہ میرے والد مرحوم کی خواہش تھی، انہوں نے ٹیک اپ کیا اپنے دور میں، لیکن زندگی نے وفا نہ کی. اس ٹائم یہ تقریباً 1.5 ارب کا منصوبہ تھا. ٹھیک. تو میں پارلیمانی سیکرٹری بن گیا، تو اس کو میں نے ٹیک اپ کیا. میاں شہباز شریف صاحب نے مہربانی کی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. جی تو میرا خیال ہے وہ سب سے مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو بہاولپور ضلع کے ہے، لیکن اس کی ابھی پوری افادیت ابھی اس کا پورا وہ فنکشنل نہیں ہوا. جی تو بن تو گیا ہے ابھی 4 ارب 30 کروڑ روپے کا، وہ اس میں 1 ارب 30 کروڑ کا بیرل ہے. جی باقی بقیہ نہر کی اپ گریڈیشن ہے پیچھے سے بھی، تاکہ پانی 1600 کیوسک پانی آنا ہے. تو اس سے بالخصوص تحصیل یزمان اور اس میں جو چولستان کا رقبہ جو فلڈ چینلز ہیں، جی اور تحصیل احمد پور کو یہ ششمائی نہر ہے. جی تو وہ میرا خیال ہے سب سے اہم ہماری گورنمنٹ میں جو منصوبہ تھا. جب پورا فنکشنل ہوگا تو اس کے پھر ثمرات جو ہیں وہ بہتر آئیں گے. ٹھیک. خالد صاحب، مریم نواز کی قیادت کو آنے والے دور میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ پارٹی کو لیڈ کر سکے گی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لیڈ کر نہیں سکیں گی، لیڈ کر رہی ہیں. جی اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ رسپانس کر رہے ہیں. جی تو انشاءاللہ جماعت نے ان کو بھی نائب صدر بنایا ہے، تو ان کی قیادت میں لوگ جو بھی موجودہ حالات ہیں اس کا لوگ رسپانس دے رہے ہیں. اب وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ اب اس میں کیا بیان کروں کہ وہ کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی، کر رہی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. ٹھیک. تو امید ہے انشاءاللہ جو بھی حالات بنیں گے تو اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو زندگی دے. وہ جو آپ ساری جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، اس میں صرف یہی ہے کہ لوگ، میں آپ کے اگلے سوال کا بھی جواب دے دیتا ہوں. 2001 میں جب میاں نواز شریف صاحب مشرف نے ٹیک اوور کیا، جی وہ موقع دکھاتا تھا، 5 in 1 تھا. وہ سپریم کورٹ کا جج بھی وہی تھا، صدر پاکستان بھی تھا، آرمی چیف بھی تھا، تو موقع بھی دکھاتا تھا قوم کو. وہ آج کہاں ہے؟ ٹھیک. وہ میاں نواز شریف کو ختم کر رہا تھا. میاں نواز شریف اب آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا. ٹھیک. وہ اس کی بیٹی ہے. باقی جماعت نے جو فیصلہ کیا ان کو، کبھی وہ بھی نائب صدر ہیں، وہ لیڈ کر رہی ہیں. شہباز صاحب بھی جیل میں ہیں، حمزہ صاحب بھی جیل میں ہیں. تو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خالد صاحب، اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے، مسلم لیگ بھی اس کا حصہ ہے. پی ڈی ایم اس وقت ملک کی سیاست پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. پی ڈی ایم ملک کی سیاست میں وہ لوگوں کی آواز کی ترجمانی کر رہے ہیں. جو یہ خان صاحب آنے سے پہلے وہ جو باتیں، وہ وعدے لوگوں سے کرتے رہے ہیں، جی تو وہ آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کتنے پورے کیے ہیں. وہ ایک بات بھی پوری کی ہے، مہنگائی عروج پر چلی گئی ہے. جی تو یہ وقت کی ضرورت ہے. اپوزیشن کا فرض بنتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے ان لوگوں کی آواز کی ترجمانی کر رہی ہے پی ڈی ایم. ٹھیک. میری ذاتی رائے ہے. اچھا سر، اگر میں پوچھوں ملک کی سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کس سمت جا رہا ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ملک، میرا خیال ہے یہ مکافات عمل ہے. میری ذاتی رائے ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب جو کرتے رہے ہیں ہمارے پچھلے ادوار میں،
ان کے ساتھ میرا خیال ہے وہی ہو رہا ہے، اور جو سدا بادشاہ اللہ کی حکمرانی ہے، باقی لوگ آتے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو اس کا بھی تو کوئی سسٹم ہے نا. یہ پی ڈی ایم بن گئی ہے، لوگ اب چیخ رہے ہیں، وہ اعتبار کرتے ہیں. انہوں نے بھی اعتبار کیا خان صاحب کے جلسوں میں، بڑی گیدرنگ ہوتی تھی، لوگ سنتے تھے اور وہ جو اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. تو اب پتہ نہیں، میں بھی آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، اگر آپ یہ سنبھال کے رکھیں گے کل کا تو پتہ نہیں ہے کسی کو. تو وہ سارا کچھ میڈیا میں ریکارڈ ہے، جو وہ خطاب اور شہادات فرماتے تھے اس ٹائم، اور آج جو ہو رہا ہے اس میں میرا خیال ہے آپ بھی اسی پاکستان، اسی پنجاب ادھر ہی رہ رہے ہیں. اس ٹائم بھی آپ دیکھ رہے تھے، میرا خیال ہے مکافات عمل بھی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ملک کے لیے یہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب، یزمان کی ترقی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ آئندہ حکومت مسلم لیگ نون کی بن جاتی ہے، آپ یزمان کے کون سے اہم پروجیکٹ کے حوالے سے کام کریں گے؟ آپ کا آئیڈیا ہوگا. میں تو ابھی اپوزیشن میں ہوں. ابھی تو طارق چیمہ صاحب کو سوچنا چاہیے، اور وہ سوچ رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. وہ وفاقی وزیر بھی ہیں، مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تو جب ہمیں موقع ملا تھا، میں نے جس طرح آپ کو بیرل کا کہا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہم نے وہ بیرل بن گیا. ابھی اس کی میں نے پہلے عرض کیا تھا، جو اس کی یزمان کی جو نہر ہیڈ لال سوارا سے کڑوالا تک ہے، اس تقریباً 110 برجیاں بنتی ہیں. اس میں 3 پل ہیں، اس میں سے ایک پل جو ہے وہ اور بننا ہے 1000 کیوسک کا. میں نے جو افادیت کی بات کی نا، وہ آخری بلکہ 19 میں مکمل ہوا، ابھی انہوں نے افتتاح کیا ہے. تو اس سے پانی الحمدللہ گرمیوں میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے پاس گزرگاہ ہی نہیں تھی جب بارشیں ہوتی ہیں پیچھے، تو یہ دریائے ستلج میں وہ پھر، کیونکہ وہاں سے 3000 کیوسک سے زیادہ پانی گزر ہی نہیں سکتا تھا. 1600 کیوسک کا ایڈیشنل وہ بیرل بن گیا. وہ بیرل جو پہلے تھا وہ انڈر گراؤنڈ وہ سلٹ اپ ہو گیا ہوا تھا، اس کی کیپیسٹی 4000 کیوسک تھی اب. لیکن تو اگر ہمیں پیچھے پانی جتنا بھی زیادہ ہوتا تھا تو وہ پھر گزر نہیں سکتا تھا، تو یہ دریائے ستلج میں پھینک دیتے تھے. ابھی پانی ہیڈ لال سوارے تک تو آ گیا ہے. جس طرح میں نے کہا، یہ آگے ابھی کام رہتا ہے. ساری نہروں کی ری ماڈلنگ یہ جب سے پاکستان بننے سے پہلے بنی ہوئی ہیں، سلٹ اپ ہو گئی ہیں. اور پھر یہ ہیڈ لال سوارا سے جو نیشنل پارک ایریا، وہاں درخت گرے ہوئے ہیں، وہاں اس میں محکمہ جنگلات بھی انوالوڈ ہو جاتا ہے. پھر نیشنل پارک، اس کا قانون الگ ہے. تو وہ ساری جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ، میں نے کہا یہ مین 2 تحصیلیں ہیں بہاولپور ڈسٹرکٹ کی، احمد پور اور یزمان، اور بالخصوص احمد پور اور جو چولستان، وہ رقبہ سب سے زیادہ تحصیل یزمان میں ہے. تو اس کے ثمرات پھر آئیں گے. ایک میگا پروجیکٹ یہ تھا. دوسرا میگا پروجیکٹس، ذوالفقار علی بھٹو 66 kV کا گرڈ بنا گیا تھا یزمان میں. اتنا عرصہ گزر گیا تو لوڈ شیڈنگ کا حال وہ پورے پاکستان میں جو تھا وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. اور یزمان میں پورے پاکستان میں اگر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی، وہ گرڈ نہ بنتا، وہ اپ گریڈیشن نہ ہوتی، تو عابد شیر علی میرا چھوٹا بھائی، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، میرے پاس 2-3 دفعہ آیا بھی صحیح. حالانکہ ایم پی اے جو ہے اس کا کنسرن نہیں ہوتا واپڈا. تو میری کانسٹیچوئنسی میں الحمدللہ میں نے 500 سے زیادہ ٹرانسفارمرز جو تھے، جو چکوک میں 25 سے 50، 50 سے 100، 100 سے 200 kV وہ کروائے. 4 فیڈر نئے بنوائے. لائنیں 1985 کی پڑی ہوئی تھی ٹوٹ کے پتلی. گرڈ جو ہے 132 kV کا، وہ الحمدللہ عابد شیر علی میں نے جس طرح کیا، اس نے چھوٹا بھائی ہونے کا حق ادا کیا. یہ 2 میگا پروجیکٹس جو ہیں، باقی سڑکیں، اسکولز کا یہ بنتی رہتی ہیں، وہ ہوتا رہتا ہے. یہ 2 جو ہے، اور جو سب سے زیادہ جس پہ میں آپ کو فوکس کر رہا ہوں کہ میری گندم ہوگی، میری کپاس ہوگی، میرا گنا ہوگا، تو مجھے پھر یہ کارپیٹ روڈز اچھی لگیں گی، مجھے بجلی اچھی لگے گی، مجھے گیس اچھی لگے گی. یزمان میں گیس بھی مسلم لیگ نون ہمارے دور میں گئی، نواز شریف صاحب جلسہ کر گئے تھے. تو لیکن سب سے ضروری
میری روٹی روزی کا مسئلہ میری ذمہ داری پہ ہے، اس کے لیے مجھے پانی چاہیے. میرا نیچے بریکش ایریا ہے، سارا پانی نیچے زہر ہے. مجھے گورنمنٹ مفت ٹیوبویل ٹربائن لگا کے دے تو وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے. مجھے سولر اس کے لیے مفت دے، وہ میرے کسی کام کے نہیں ہے. نہری پانی جو ہے مجھے، اور جب سے مطلب جب یہ نقشہ ڈیزائن ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے، جی، تو اگر کسی ایک، میں مثال دیتا ہوں کہ ایک گاؤں میں 100 مربع تھا تو اس وقت وہ 50 مربع کاشت ہوتے تھے. وہی نظام چلتا آ رہا تھا. ابھی اگر وہ 100 مربع ہے تو اس میں سے میرا خیال ہے ایک کنال بھی خالی نہیں ہے. مائنرز اور نہر کا ڈیزائن وہی ہے، وہی بیرل تھا، وہی سلٹ اپ ہو گیا. اور پورے پنجاب میں میری تحصیل میں اسٹیٹ لینڈ پڑی ہے جس کو چولستان کہتے ہیں وہاں. تو اس لیے وہ پانی کی جو ہے نا وہ اسی پہ سارا نظام ہے. اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھی لگتی ہیں. بجلی، پیسے ہوں گے تو بجلی کا بل دیں گے، پیسے ہوں گے تو گیس دیں گے، پیسے ہوں گے تو کارپیٹ روڈ پہ چڑھ کے بھاولپور آئیں گے. ایسا ہے. پیسے ہوں گے تو بچوں کو اسکول بھیجیں گے. اس کے لیے تو اور تو وہاں کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہے سوائے ذمہ داری کے کاشتکار ہے. یہ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک جو منصوبہ تھا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں. زبردست. خالد صاحب، اگر میں سیاسی شخصیت کے حوالے سے بات کروں تو آپ کس سیاسی شخصیت سے متاثر ہیں؟ آپ کے آئیڈیل کون ہیں؟ اب آپ کہیں گے میں خوشامد کر رہا ہوں تو میں شاید مسلم لیگ نون میں ہوں. میرا لیڈر بھی ہے، میرا بزرگ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے میرے سر پہ سلامت رکھے. وہ انسان بھی ہے. مطلب میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ہم، میرے والد مرحوم ان کے مسلم لیگ نون میں رہے، ہم ان کے مخالف بھی رہے ہیں. صحیح. رہے مسلم لیگ نون میں. جب عارف نقوی اور احمد ناصر چٹھا صاحب تھے، اختلاف ہو گیا تو یہ نہیں کہ ہم ان کے، لیکن پھر میرے والد مرحوم نے 2001 میں جوائن کیا جب ان کو پورا پاکستان چھوڑ گیا تھا جو ان کے ساری جماعت، وہ اچھا اس ٹائم جوائن کیا. پھر وہ باہر چلے گئے. پھر وہ 2000 جب واپس آئے تو الحمدللہ ہر سال تقریباً ہمارے پاس آتے تھے. وہ میزبانی کا شرف میرے والد مرحوم کو دیتے تھے، میں انتظام کرواتا تھا چولستان. اب جتنا ٹائم میں نے ان کے پاس ساتھ گزارا اور ان کو دیکھا، باقی باتیں سنائی، لوگ کہتے ہیں جی وہ یوں ہے وہ، لیکن جتنا وقت میں گزارا میرا آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے، زبردست. انسان بھی ہے. ٹھیک. انسان ہونا بہت بڑی بات ہے. باقی یہ عہدے شہدے جو ہیں آتے رہتے ہیں، یہ بندہ بنتا رہتا ہے، ہوتے رہتے ہیں. انسان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب، اب آخر میں سننے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو اور خاص طور پر اپنے یزمان کے حلقے کی عوام کو آپ کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وستے رہن، اپنے ذمہ دار کرن، محنت کرن، اپنا کماون، آباد رہن، خوش رہن. میری دعا ہے. پیغام انہوں میں رہی ہوئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آواز پاکستان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.